औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स, जैसा कि आपके इल्म है काफ़ी दिनों के बाद मुखातिब हो रहा हूँ, तो इसमें कुछ नए आए भी हैं, कुछ चले भी गए हैं। उन सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ और इंशाअल्लाह अब गाहे बगाहे आपकी खिदमत में हाज़िरी देता रहूँगा। इस वक्त का जो मेरा प्रोग्राम था वो मुझे इमरजेंसी में इसलिए करना पड़ा कि जैसे कि आप सब लोगों के इल्म में आ चुका होगा कि इसराइल ने बिल्कुल उसी तरह का हमला जो कि भारत ने पाकिस्तान पर किया था, और भारत का दोस्त है इसराइल, उसी तरह का हमला उसने ईरान पर किया और बग़ैर बताए किया। सबसे पहला बयान इसके अंदर अमेरिका का अपनी सफाई के लिए आया कि अमेरिका इसमें मुलव्विस नहीं है। लेकिन क्या कोई भी जाहिल से जाहिल इंसान भी ये सोच सकता है कि अमेरिका मुलव्विस नहीं है? अगर मुलव्विस नहीं है तो ये पूरी दुनिया जानती है कि सपोर्ट अमेरिका की होती है। अमेरिका का वो नाजायज़ बच्चा इसराइल, जिसकी हमेशा से अमेरिका सपोर्ट करता रहा, कर रहा है, करता रहेगा, कभी उसको तनहा नहीं छोड़ेगा, बारहा ऐलान कर चुका है। लेकिन सबसे पहले उसने अपनी सफाई में ये बयान दिया कि अमेरिका इसमें मुलव्विस नहीं है। तो सबसे बड़े मज़ा का खेद बात यही है। नंबर 2 कि जो जारहाना कार्रवाई उसने की है एक तरफ़ा तौर पर, तो आप पूरा कलाम पाक में आपने फ़िरौन का किस्सा सुना होगा। इसी तरीके से ये फ़िरौन वक्त हैं और इनको पता भी नहीं चलेगा कि जब समंदरों की गहराई में जाएंगे और जब उस वक्त कहेंगे कि हम तुझ पे ईमान ले आए, तो अल्लाह ताला फिर उनके गुनाह माफ़ करने वाला नहीं है। जैसा कि नेतन्याहू दज्जाल और बड़ा शैतान के बाद छोटा शैतान है ये, इस छोटे शैतान ने बड़े शैतान के सपोर्ट पर मुसलमान मुल्क पे हमला किया। लेकिन 8 बजे तक अफसोस की बात है कि एक ही प्रोग्राम चलता रहा, और वो प्रोग्राम ये चलता रहा कि अमेरिका इसमें मुलव्विस नहीं है, अमेरिका इसमें मुलव्विस नहीं है। दुनिया के तमाम ममालिक खामोश थे। उसके बाद जो बयान आया तो कीवी वज़ीर आज़म का आया, ऑस्ट्रेलिया का आया, न्यूज़ीलैंड का आया, चाइना का आया। न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा मजम्मत की है, जबकि मुसलमान ममालिक अभी तक सो रहे हैं और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। और तमाम गैर अक़वाम जो हैं वो अब उन्होंने अपने बयानात देने शुरू किए हैं। तो नहायत अफसोस होता है इस बात पर। नंबर 2 कि इस हमले की भरपूर तैयारी ईरान ने कर ली है, और अभी थोड़ी देर के बाद ही मेरा प्रोग्राम शायद जब तक आप तक पहुँचे तो ईरान उस पर हमला कर चुका हो, और उनका ऐलान ये था कि हम बड़ा हमला करेंगे कि वो याद रखेगा। उसने इसराइल ने कहा कि जो हमने 10 रोज़ में हमला किया था फ़लस्तीन और हिज़्बुल्लाह पे, वो 10 मिनट पे हमने अमेरिका के अंदर ईरान में हमने कर दिया। लेकिन वो भूल गया कि 10 मिनट बहुत होते हैं, कुछ सेकंड्स लगेंगे कि ये नील में गर्क हो जाएगा। और नेतन्याहू सबसे बड़ा जारह वो है कि हमें ईरानी अवाम से कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ जो ईरान में आमरीत पसंद लोग हैं उनसे है। जैसे कि वो बहुत एक मासूम इंसान है, सबसे बड़ा आमिर एक ऐसे मुल्क को कि जिस पे तमाम दुनिया की सैंक्शंस लगी हुई हैं और एक अरसे से लगी हुई हैं, और वो सर्वाइव कर रहा है और अपने अफसूदगी कर रहा है यूरेनियम की, बल्कि वो मुकम्मल तैयार है। उस पर उसने हमले का दावा किया जो कि बिल्कुल झूठ है। लेकिन इससे कौन खुश हुआ? इससे इसराइल का दोस्त भारत खुश हुआ। पाकिस्तान में जो इसराइल नवाज़ पार्टीज़ हैं, इसराइल नवाज़ उलमा हैं, किस लिहाज से हैं वो इसराइल नवाज़? कि जो पार्टीज़ हैं जो कि हिंदुस्तान के लिए हिमायत का इजहार कर रही थी और हिंदुस्तान को पाकिस्तान के मुकाबले में तरजीह दे रही थी, वही उलमा, वही पार्टियां और वही फितनाए हिंदुस्तान
اس کے اندر ملوث ہے اور وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے. اور سب سے زیادہ اللہ یاری صاحب ہیں پاکستان کے, کہ وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئے ہوں گے, کیونکہ رئیسی صاحب جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت بھی اس نے خوشی منائی تھی اس دن. وہ تو امریکہ میں رہتا ہے, وہاں کا نمک کھاتا ہے, اس لحاظ سے وہ اس نمک کا حق ادا کر رہا ہے. لیکن جو پاکستان میں اس کے فالوورز ہیں وہ بھی بہت خوش ہوں گے, کہ کیونکہ وہ مراجے کے دشمن ہیں. اور یہاں بھی بہت ایک تعداد ایسی پائی جاتی ہے کچھ ایسے علماء کی کہ جو کانفرنسیں بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ایسی تنظیم سمجھتے ہیں پاکستان کی کہ ہم ایک قومی تنظیم ہیں کسی بھی مذہب کی, اگرچہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتے اور لوگ ان کے کوئی نہیں سنتا ان چیزوں کی, اور وہ کانفرنسیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. صرف اب نام نہاد تنظیمیں ہیں وہ, اور وہ عوام کیونکہ پاکستان کی اور ہندوستان کی جاہل عوام ہے. ہم نظریے کی جب بات کرتے ہیں تو نظریہ یہ ہے کہ جی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جلوسوں پہ پابندی ہے یا فلاں پہ پابندی فلاں جگہ لگا دی گئی ہے, بس ہمارا یہی نظریہ ہے. لیکن ایک عالم دین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سو کالڈ, وہ تو کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بذات خود ایک نظریہ ہے. وہ اپنے امامے میں اور اپنے تمام اس لباس کے اندر وہ بیان سمجھیں گے سرکاری بیان ہوتا ہے, وہ ذاتی بیان نہیں ہوتا. وہ قوم کے کوئی رہنما نہیں ہے کہ جو ایسا بیان دے. آج وہ بہت خوش ہوں گے کہ ایران پہ حملہ ہوا, آج وہ تنظیمیں بہت خوش ہوں گی کہ ایران پہ حملہ ہوا, لیکن وہ ان کے منہ نہیں کھلیں گے اسرائیل کی مذمت کرنے کے لیے. اور دوسرا پاکستان کے یا اور دیگر تمام اسلامی ممالک مسلسل خاموش ہیں. پاکستان یقینی طور پہ وہ اس لیے اس نے ساتھ دینا ہے کہ اللہ پاک نے کلام پاک میں فرما دیا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو ہم نے کلام پاک کے ان آیات پر یقین کرنا ہے, نہ کہ اللہ یاری یا ان نام نہاد مولویوں کے کہ جنہوں نے عمامے پہن کے نقاب اڑا ہوا ہے. تو وہ سب کے سامنے انشاءاللہ عیاں ہو جائے گا اور ہو رہا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ایران پر حملے کی ایک طرفہ کارروائی امریکہ کہہ رہا ہے, مسلسل یہ کہہ جا رہا ہے. وہ کوئی ملک نہیں بول رہا تھا, بعد میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ اور ممالک بولے اور دو نے مذمت کی, نیوزی لینڈ نے اور آسٹریلیا نے. اب دفاعی امور کے جو ماہر ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے, اب ان کے بیانات آ رہے ہیں. اگر وہ دفاعی امور کے ماہر ہوتے تو انہیں یہ پتہ چل چکا تھا کہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے. وہ صرف کتابیں اور اخبارات پڑھ کے وہ قصہ بیان کر دیتے ہیں. لہذا یہ کہ پھر اس نے یہ دھمکی دی کہ ایران پر جنگ جو ہے وہ 15 روز تک جاری رہے گی. نہ صرف تہران پہ حملہ ہوا, اصفہان, تبریز, وہاں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سننے کے لیے, اور کمانڈر کافی شہید ہو گئے. ہمارے تمام ٹی وی چینل سوائے 24 نمبر چینل کے کہ جو بجٹنگ اور پرانی خبریں اس نے چلانا شروع کر دیں, 8 بجے کی خبروں میں اس نے یہ بیانات دینے شروع کیے. تو 24 نمبر ٹی وی بھی تو مجھے مشکوک لگتا ہے, جبکہ تمام دنیا کے اس وقت جو چینل ہیں وہ اسی خبر پہ تھے اور پریشان کن ہیں وہ کہ مشرق وسطیٰ کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن ثابت ہوگی. چین نے بھی اس کے اندر بولا صرف اسی وجہ سے, لیکن ہمارے کسی بھی اسلامی ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی. اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ مراجع وہاں پر ہیں, ان کے مخالفین بہت زیادہ ہیں, ان کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کا جو اکثریتی مذہب ہے اس مذہب سے انہیں نفرت ہے. اس وجہ سے وہ ان کے لیے دل کھول کے اپنا نہیں رکھتے اور نہیں کہتے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں. لہذا وہ ایران کو ابھی تک انہوں نے تنہا چھوڑا ہوا ہے. اخلاقی طور پہ بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے اس کا. اسرائیل نے حملہ کیا, امریکہ نے بھی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. اگر یہ یک طرفہ حملہ ہے بقول امریکہ کے, تو جیسے ہی جنگ بند کروانے وہ آ گیا تھا پاکستان اور ہندوستان کی, ایسے ہی یہ ایک صرف ہلکا سا لفظ کہتے اپنے ناجائز بچے کو کہ یہ تم نے کیوں کیا, یہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا, ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. نہیں کہا, صرف یہ کہہ کے خاموش ہو گئے ایک طرفہ ہے. اس کے بغل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. تو میں کسی لگی لپٹی کے بغیر کہ
اس وقت ماہر کیا کہہ رہے ہیں، تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں، سب اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں اور ٹی وی کی زینت بن رہے ہیں اور اپنے چیک وصول کر لیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی پوری آشیرواد حاصل ہے اسرائیل کو، اور اسرائیل کا وہ دن اب دور نہیں ہے کہ اس کا وجود زمین پر اس وقت خطرہ ہے. پوری دنیا کے لیے زمین پر خطرہ ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ امریکہ کے اوپر بھی پڑے گا. اور اس وقت موقع پر 14 تاریخ کو جبکہ ہمارے فیلڈ مارشل سید حافظ جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پہ جا رہے تھے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا کھٹائی میں پڑ جائے گا. دوسرا، ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے، ان مذاکرات کو دھچکا لگے گا. اس نے کہا کہ ہم نے ایٹمی جو ہتھیار تھے جہاں پہ افزودگی ہو رہی تھی یورینیم کی، ہم نے وہاں پہ حملہ کیا ہے. اسرائیل کو کیا پتا کہ اس نے کہاں پہ حملہ کیا ہے. اب اسرائیل نے بھی اپنے عوام کو کہہ دیا کہ ہائی الرٹ رہیں، اور ہم اسرائیل کے تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پہ ہیں. یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے، دجال. وہ اس لیے کہہ رہا ہے نیتن یاہو کہ فیصلہ کن موڑ پہ ہے کہ اب اسے یہ یقین ہو گیا کہ یا تو میں نے زندہ بچنا ہے یا میں نے مر جانا ہے. تو وہ یاد رکھے کہ اب اس نے مر جانا ہے. اب یہ کبھی نیتن یاہو اٹھ نہیں سکے گا، جبکہ اس وقت کے صدور ہمیشہ اس کی جو ہے پشت پناہی نہیں کرتے تھے ان جنگوں کے اندر، چاہے اس میں صدر اوباما ہوں یا دیگر ہوں. اب صورتحال جو ہے یہ ہے کہ اسرائیل نے ایمرجنسی نافذ کر دی اپنے ملک میں، عوام کو بم شیلٹرز کے قریب رہنے کی تجویز دے دی ہے. کیوں دے دی ہے بھائی؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ تو بہت طاقتور ہیں، آپ تو وقت کے فرعون ہیں، آپ وقت کے یزید ہیں، آپ وقت کے نمرود ہیں. آپ کو کیا اس وقت ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ وہاں پہ جشن مناتے اور عوام وہاں پہ سڑکوں میں نکل آتی زندہ باد اسرائیل کہتے ہوئے. لیکن ان کو کیوں بم شیلٹرز کے قریب رہنے کے لیے کہہ دیا؟ تو اب ہوشیار رہیں. ہمیں انہوں نے صرف ایران کے ان کے لیے کہا کہ آمریت پسند جو وہاں کے حکمران تھے ان کے خلاف ہیں، ہم عوام کے خلاف نہیں. لیکن کتنے بچے اور بوڑھے اور جوان اور خواتین شہید ہوئے ہیں، کتنی بلڈنگیں وہاں پر تباہ ہوئی ہیں. یہ ہمیشہ سے اس کا کام رہا ہے کہ ڈسٹروائے کرنا پوری دنیا کو. یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اسرائیل، میری بات آپ نوٹ کر لیں کہ اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہ امریکہ کو ختم کر کے اسرائیل پھر ختم ہو جائے گا. تو یہ امریکہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں اپنے کام جو ہے نا اسرائیل سے کراتا رہوں گا. اسرائیل نے پہلے بھارت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جنگ کو آزمایا، وہاں سے اسرائیل بھاگا. فوری بعد اسرائیل نے جو ہے نا تھا ڈائریکٹ حملہ کر دیا اب ایران پہ. اب یہاں سے بھی اس کو پتہ چل جائے گا مسلمانوں کی طاقت کا کہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. حملے میں چیف آف اسٹاف محمد علی باقری محفوظ رہے، اور ایران کے ہوائی اڈے بند ہو چکے ہیں. عراق نے بھی اپنے ہوائی اڈے بند کر دیے ہیں. اب اسرائیل نے یہ دھمکی دی ہے کہ ایران پر حملے کا پہلا وار مکمل، دوسرا ہم کرنے جا رہے ہیں. 15 دن تک وہ کریں گے، 15 دن تک تم رہو گے تو کریں گے. اب ان دجالوں کو کہ جو اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے صرف ایران کی اپنی آمریت کے لیے کہا تھا کہ ایران کی آمریت کے خلاف ہے، عوام کے خلاف نہیں ہے. لیکن اسرائیل یاد رکھے کہ ہم تمہارے بھی خلاف ہیں، یہودیوں کو بھی خلاف ہیں. کیونکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ہم ان کے بھی دشمن ہیں، سمجھ لو آپ نیتن یاہو. تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے صرف تم پر حملہ کرنا ہے، اب ہم نے تمہارے بچوں پر بھی حملہ کرنا ہے. جس طرح تم نے غزہ پر لوگوں کو شہید کیا اور لوگوں کو جو ہے نا مار رہے، ان کے پانی اور حقہ پانی سب بند کیا تم نے. اس وقت امریکہ جیسا چیمپئن خاموش رہا. کیوں خاموش رہا اور اب تک کیوں خاموش ہے؟ 60,000 کے قریب افراد وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، کئی بیوائیں ہو چکی ہیں، کئی مائیں اجڑ چکی ہیں اپنے بیٹوں کی وجہ سے. عورتیں، خواتین، بچے، کون وہاں پہ شہید نہیں ہوا ہے؟ امریکہ کو رحم آیا؟ امریکہ بظاہر تو کیتھولک یا پروٹسٹنٹ ہیں، کرسچینٹی ہے ان کے اندر. تو کرسچینٹی کا پیغام کیا یہی ہے کہ آپ مانتے ہیں بائبل کو، یا آپ مانتے ہیں کسی دوسری کتابوں کو، یا زبور کو وہ مانتے ہیں یہودی؟ اگر مانتے ہوتے تو یہ اس قسم کی
فرعونیت نہ دکھاتے، اور وہ فرعونیت پاکستان کے اندر بھی جو پارٹیز کر رہی ہیں الحمدللہ کہ ان پہ بہت زیادہ قابو پایا جا سکا ہے، لیکن ان کو اسپیس نہ دیا جائے۔ ان کی جیسے سپورٹ پہلے ہندوستان کے ساتھ تھی، اب بھی اسرائیل کے ساتھ رہے گی ایران کے مقابلے میں۔ لہذا مجھے صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ ہماری عوام متحد رہے اور ہماری قوم کے تمام مسلمان مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارے علماء ہیں یہ بکے ہوئے ہیں، پیڈ ہو چکے ہیں، چھوٹے گھروں سے بڑے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ پاکستانی قوم وہ ہے کہ جو پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے پاکستان کے لیڈر جس کو ہم مانتے ہیں وہ قائد اعظم ہے، اس کے بعد بھٹو، اس کے بعد تیسرا ہے تو یہ بانی، نام لیتے ہوئے کہ عمران خان ہے، اور یہ باقاعدہ اپنے امامے کے اندر ابا کبا کے ساتھ سرکاری بیان جاری کرتے ہیں۔ ذاتی بیان جاری کریں تو یہ بے لباس ہو جائیں، اس قسم کا لباس اتار دیں۔ ممبر رسول پہ یہ بات نہ کریں کہ وہ رسول کا ممبر ہے، یزید کا نہیں ہے۔ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے یزید والی گفتگو کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ایسے علماء سو کو۔ تو لہٰذا بس میرا اتنا ہی پیغام تھا، میری دعا ہے اور آپ لوگوں کو بھی دعا کرنا چاہیے، بالخصوص ان لوگوں کو ہدایت دے پروردگار عالم کہ جو ایران کے صرف اس لیے مخالف ہیں یا مراجع کے اس لیے مخالف ہیں کہ وہ اللہ یاری کے بن چکے ہیں، اور اللہ یاری خود اسرائیلی ہے، یہودی ایجنٹ ہے، اور یہاں پاکستان میں بھی یہودی ایجنٹ بستے ہیں اور ان کے لیے تقریریں کرتے ہیں، سینیٹر بنے ہوئے ہیں، اور قوم جاہل ہے، ان کی باتوں میں آ جاتی ہے اور یہ جنت ان کے ہاتھ تقسیم کر رہے ہیں، جنت ان کو بیچ رہے ہیں۔ شکلیں ان کی اب بگڑتی جا رہی ہیں۔ کبھی علم ہوتا تھا ان کے پاس، بہت علمی گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے کہ قصے سنا کے ادھر ادھر کے عوام کو ہنسا کے وہ مجلس ختم کر دی جناب، کوئی علمی گفتگو نہیں ہے۔ اس وقت یہودی علماء جو پاکستان میں ہیں، یہودیت کو چاہنے والے، وہ اسی طریقے سے فقہ جعفریہ سے جو علماء ہیں وہ بھی وہی زبان بول رہے ہیں، یہ سب ایک ہو چکے ہیں اندر سے۔ آپ خامخواہ لڑے جا رہے ہیں آپس میں، اب آپ ان کو پہچانیں خدا کے لیے، یہ کبھی بھی نہ آپ کے تھے نہ آپ کے ہوں گے، اور جو ایران پہ انہوں نے حملہ کیا ہے اس کا نتیجہ انشاءاللہ ان کو آج ہی ملے گا۔ اب وہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم دوسرے دور کی جانب جا رہے ہیں حملے کی، اور ایران نے جبکہ کہا ہے کہ ہمارا دفاعی نظام مکمل طور پہ الرٹ ہے۔ ایرانی وزیر دفاع اور ابھی تھوڑی دیر میں آیت اللہ العظمیٰ خامنہی صاحب اب اعلان کرنے والے ہیں اس کا، اور اس کا انشاءاللہ جواب آج ہی دیا جائے گا۔ آپ لوگ دعا کریں ہمیشہ کی طرح۔ یزیدیت مرد آباد، یہودیت مرد آباد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، اور ہمارے آرمی فیلڈ مارشل سید جنرل عاصم منیر صاحب پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔